अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हुई और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो एक नेशनलाइजेशन हुई डॉक्टर हॉस्पिटल्स की और स्कूलों की 70s में, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि मैं उसको एक वाटरशेड समझता हूं कि उसके बाद हमारे स्कूलों की भी स्टैंडर्ड नीचे चली गई, गवर्नमेंट स्कूल्स नीचे चले गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नीचे चले गए और फिर प्राइवेट स्कूल्स भी आने शुरू हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आने शुरू हो गए। और उसकी वजह यह थी कि सजा और जजा खत्म हो गई। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस सिस्टम में सजा और जजा खत्म होती है वो सिस्टम नीचे चला जाता है। क्या वजह है कि मैं मेहनत करूं और मुझे भी उतने ही पैसे मिले और वो जो एक डॉक्टर मेहनत ही ना करें? जब जिस सिस्टम में ये होता है वो सिस्टम कभी कंपीट नहीं कर सकता। तो जब हमारा ये सिस्टम आया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सबकी प्रमोशन हो जाती थी और फिर सबकी सैलरी इंक्रीज हो जाती थी, कोई तमीज नहीं की जाती थी कि मेहनत कौन कर रहा है और कौन मेहनत नहीं कर रहा, उससे डिटीरिएशन हमारे हॉस्पिटल्स में आनी शुरू हुई। और यही हमारा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वहां भी डिटीरिएशन शुरू हो गई और फिर प्राइवेट स्कूल्स बढ़ने शुरू हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आने शुरू हुए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग थे वो तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे, लेकिन आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। और क्योंकि सिर्फ गरीब जाना शुरू हुए तो उनकी और स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई, अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। और जो अमीर लोग थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और फिर जो सुपर रिच थे वो अपनी चेकअप्स भी लंदन करवाने शुरू हो गए। तो उससे हुआ क्या कि जब जो मुल्क के फैसले जिन्होंने करने थे हेल्थ केयर के ऊपर, जब उनको खांसी भी हो तो वो लंदन चले जाएं, तो फिर किसने परवाह कर रही थी कि पाकिस्तान का हॉस्पिटल्स और हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे इंप्रूव होने थे? तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएशन हुई, हम अब उस स्टेज पे हैं कि हमें अब इस सारी चीज को ठीक करना है। मुझे लोग कहते हैं जी, जब से मैं अभी 2 साल 26 महीने हुए हैं, इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान? मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूं कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। असल जिंदगी के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस एक जद्दोजहद का नाम है। एक कौम जद्दोजहद करती है चेंज के लिए, पूरी एक कौम मिलकर स्ट्रगल करती है, फिर चेंज आता है। और दुनिया में बड़ी बड़ी कौमों हमारे से बुरे हालात से उठ के कहां पहुंच गई, लेकिन स्ट्रगल करके पहुंची। जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूं तो मैं अपने सारे लोगों को कहता हूं वो स्टडी करें। वो दुनिया की तारीख का सबसे यूनिक फिनोमेना था। कभी ऐसी चीज हुई नहीं दुनिया में, दुनिया की तारीख में कभी ऐसी चीज नहीं हुई। ये तारीख का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा तो है ही, लेकिन हमें इसको तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे उससे। क्यों अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो? अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं उससे, हमारी बेहतरी है। वो जो मॉडल बना था मदीना का, उसके ऊपर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम सिविलाइजेशन खड़ा हुआ था। तो वो कोई मॉडल बनाया था ना दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर ने। तो जब अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पे चलने को कहता है, तो वो हमें, जिस तरह आजकल के हमारे, मैं बड़े नौजवानों को देखता हूं कि बिल गेट्स की किताब पढ़ ली, वो दूसरा वो स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ ली कि कामयाब कैसे होना है, वो इसलिए पढ़ते हैं ना कि इनको रोल मॉडल बनाते हैं। लेकिन किसी भी दुनिया के इंसान ने वो अचीव नहीं किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उसको स्टडी करें, कुरान में ये कह रही है कि उसको स्टडी करें। तो वो जो उन्होंने स्टेट बनाई थी, वो एक स्ट्रगल थी। 4-5 साल तो वहां बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। उम्मा खतरे में थी 4-5 साल। जंगे खंदक और जंगे ओहद में उम्मा बड़े मुश्किल हालात में थी।
بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی. تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں، کتنی صدیوں. ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا. ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو. ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک امریکہ کی اکریڈیٹیشن، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا، دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا. لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، خیبر میڈیکل کالج، ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس میں عدالتوں میں جانا پڑا، سٹے آرڈرز ہو گئے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا. سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے، بری عادتیں پڑ چکی تھی. تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا، وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو، اور ریفارم ہے کیا؟ ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن آف میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو، جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے، جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے، جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارم، جو ایم ٹی آئی ہے. اور اس کے اوپر جان کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے، کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں، وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو، جن کی ایک پورا، جن کے مفادات جا رہے ہیں. تو یہی وہاں ہاسپٹل کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے، ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ، وہ سیدھے جا کے سٹے آرڈر لے لیتے تھے. ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا، ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے سٹے آرڈرز لے لیتے تھے. تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی، لیکن چینج آ گیا. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ، ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے. تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقتور ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارا گیا، ملک تباہ ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو اب جو مرضی کر لے، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا، اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے
یہ میری بات مان لیں، یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا. یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، چینج نہیں آنے دیتا. یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے، لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی. جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا. ہمارے ہاسپٹلز، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے، اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملے. دوسری چیز، ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ. دیکھیں، ہمیں پختونخوا میں جب آئے تو 2-3 سال تو مسلسل یہ سننا پڑا، جی کدھر ہے نیا پختونخوا. سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے، جی کدھر ہے تبدیلی. تو جب رزلٹ آیا 5 سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخوا میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دی ہو. اس باری ایک ہماری کولیشن حکومت تھی. جب الیکشن ہوا تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں. اس کی وجہ کئی وجوہات تھی. ایک تو تھا کرپشن، بالکل نیچے لے گئے ہم، کرپشن چلی گئی نیچے. اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا، وہ بھی تھا. پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر. لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا، وہ تھا صحت کارڈ. اور وہ کیوں تھا؟ دیکھیں، آپ تصور کریں، اور آپ ڈاکٹرز آپ دیکھتے ہوں گے، سوچیں غریب گھر ہے، دہاڑی دار ہے، سارا دن وہ محنت کر رہا ہے، مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا صحیح دے دے. اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے، امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے. سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی، غربت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے. میں نے جب یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا، میں میو ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا. اس غریب وہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی. تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے، تو ان بیچارے غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا. وہ تھا کانسیپٹ شوکت خانم کا. لیکن اس کا سیکنڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. یہ میں نے کدھر دیکھا؟ میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلینڈ لے کے گیا، میں اپنی والدہ کو جب انگلینڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا. ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا. میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر، دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج کر رہے تھے. آج مجھے فخر ہے، اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر یاسمین فائنانس منسٹر پنجاب کے وہ بیٹھے ہوئے، اور پھر عثمان بزدار. تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی مجھے یاد آ گیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. میں نے لوگوں کو کہا تھا، جو پیسہ اکٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے، میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفت علاج ہوگا. ہمارا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک اسپیشلائزڈ
कैंसर हॉस्पिटल को चला सके। तो उसने बैठ के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में जब हो रहा, उसने कहा कि अगर आपने 5% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया तो मैं आज आपको राइटिंग में दे रहा हूं कि ये 3 महीने में हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना महंगा है, ये हो ही नहीं सकता कि आप 5% से ज्यादा। और उसने फिर दुनिया में मिसालें दी, टाटा इंस्टीट्यूट उसने बताया हिंदुस्तान में, उसका बताया, और कि ये सारे हॉस्पिटल कहीं भी 5% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं होता। तो मैंने तो उसको कहा कि मैंने तो लोगों से वादा किया हुआ है कि 70% कैंसर के मरीजों का मैं मुफ्त इलाज करूंगा। मैंने तो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के लिए तो नहीं किया, मैंने तो कोई इसलिए तो नहीं पैसा इकट्ठा किया कि मैं कमर्शियल हॉस्पिटल बना दूं। वो 3 महीने के बाद चला गया, वो 3 महीने के बाद चला गया। आज भी दुनिया का ये वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, और आज भी चल रहा है। तो मैंने आज जो मीटिंग की, डॉक्टर यास्मीन बहुत घबराई हुई थी, बुरा हाल था उनका, क्योंकि मैंने कहा कि सारे पंजाब के आपने लोगों को हेल्थ कार्ड देना। तो और मैं ये भी बता दूं कि पख्तूनख्वा में उन्होंने फैसला कर लिया है कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को हेल्थ कवर देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। डेवलप मुल्कों के अंदर, अमीर मुल्कों के अंदर भी ये नहीं होता कि सारी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अमीर मुल्कों में भी नहीं है। तो जब मैंने इनको बताया कि पख्तूनख्वा में उन्होंने कर दिया तो आपको भी पंजाब में करना है, तो उन्होंने बड़ा कहा जी पंजाब बहुत बड़ा है, पता नहीं किधर से पैसे आएंगे, 40 अरब, पता नहीं कितने अरब। तो मैंने उनको ये तब भी ये समझाया कि देखें, ये आप जब एक गरीब इंसान को, जब उनको आप उनके पास हेल्थ कार्ड आएगा, गरीब घराने के अंदर, हो सकता है उनको इलाज नहीं करवाना पड़े, लेकिन उनको जब कॉन्फिडेंस होगा कि अगर हमें कोई हमारे घर में बीमारी होती है तो हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ कार्ड की वजह से किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अब सोचें, पहले तो सोचें कितनी बड़ी नेमत है हमारे आम लोगों के पास, दिहाड़ीदार के पास, मजदूरों के पास, गरीब लोगों के पास, बेवाओं के पास, जब उनके पास हेल्थ कार्ड हो। दूसरा, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह की बरकत आती है। आज शौकत खानम, आप मुझे बताएं कि कौन सोच रहा था कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है और सालाना जो सिर्फ गरीब मरीजों का खसारा होता है, गरीब मरीजों के कैंसर के मुफ्त इलाज का खसारा शौकत खानम का वो 6 से 8 अरब रुपया है। 800 करोड़ रुपया है जो कि हॉस्पिटल 70 करोड़ में बनाता है सालाना गरीब का इलाज। ये हम नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बरकत आती है, वो गरीब की आवाज सुनता है। जब तकलीफ में इंसान होता है, जब बीमार होता है, उसकी अल्लाह आवाज सुनता है। मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह आप फेजेस में करें। डॉक्टर साहिबा, पहले फेज में जो बिल्कुल कमजोर तबका है उसका इलाज शुरू करें, उनको हेल्थ कार्ड दें। सेकंड फेज और उसमें बेवाओं को इंक्लूड करें, उसमें ये हमारी जो ट्रांसवेस्टाइट कम्युनिटी है इनको इंक्लूड करें, सबको, हर कमजोर तबके को आप इसमें इसके अंदर इंक्लूड करें। और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और इंशाअल्लाह सारे पंजाब के अंदर 1 साल तक सारे पंजाब को आप कवर करें, ताकि हर पंजाब में हर शहरी के पास हो हेल्थ कार्ड। उसे कम से कम पता हो कि स्टेट हमारे साथ खड़ी है, मुश्किल वक्त में स्टेट मेरी मदद करेगी, मेरे पास कार्ड है। और इससे मैं एक और भी आपको चीज बता दूं, इससे सारा जो हमारा आइडिया है हेल्थ सिस्टम का, जो हम पूरा एक हेल्थ सिस्टम नया लाना चाहते हैं, ये सारा पंजाब का और केपी का हेल्थ सिस्टम बदल जाएगा। वो कैसे? जब हेल्थ कार्ड में लोगों के पास वो जाके कहीं भी जाके इलाज करवा सकेंगे, तो इससे नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, देहातों में हॉस्पिटल बनाएंगे।
اس وقت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو دیہاتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی ہاسپٹل نہیں بناتا، لیکن جب ایک لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں. تو اس اور پھر ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کو، اب پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں. کوئی بھی اکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اگر ہاسپٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیوٹی فری آئے گی. پھر اب زمین، میں نے کہا ہے کہ جو بھی اوقاف کی زمین ہے، بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر قبضے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے یہ بھی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے بھی قبضے ہو رہے ہیں. ان سب زمینوں پہ ہم بڑے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہم ہاسپٹل بنانے کے لیے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ زمین بیچیں گے تاکہ وہ ہاسپٹل بنا سکیں. تو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ان کو انکریج کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو. اس سے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پھیلے گا. اور اس سے اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر فیصل نے کہا پی ایم سی کی جو ریفارمز کی ہیں، ہم اپنے ڈاکٹرز کی سٹینڈرڈز مینٹین کریں گے. ہم اپنی نرسز کی سٹینڈرڈز، یہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہوگی، یہ سارا ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہم نے. اور اس سے صرف یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی سٹینڈرڈ ہوں، کیونکہ ایک وقت پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ساری دنیا میں جاتے تھے. اس کے بعد کافی پرابلمز آئی ہیں ہماری. اب وہ اپنے علیحدہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی وہ کوالٹی نہیں، تو ان کی کوالٹی پھر ریز کرنے کے لیے اور سارے پھر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے. اور پھر جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر فیصل نے کہ جو ڈرگز ہماری جو تھا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو تھی، اس میں بڑے پرابلمز ہیں. یہ بڑا ایک اس کی وجہ سے ہماری جو فارما انڈسٹری ہے وہ بڑی نہیں ہے. ہندوستان میں غالباً 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 40 ارب ڈالر کی ہندوستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی میڈیسنز. اس کے مقابلے میں پاکستان کی نہ ہونے کی ایکسپورٹس ہے، حالانکہ یہاں بہت پوٹینشل ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو پورا انسینٹیوائز کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور تاکہ یہ جو دوائیوں کی قیمتیں نیچے آئیں. جتنی ہماری فارما انڈسٹری بڑھتی جائے گی، اکانومیز آف سکیل آئیں گی ہماری دوائیوں کی، انشاءاللہ آگے جا کے کوالٹی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوں گی. یہ ساری ریفارمز ہم کر رہے ہیں. آخر میں آپ سب کو جو لاسٹ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدھر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اب مغربی دنیا میں، یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے، اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے. اب تک ہماری جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے، ڈاکٹر کمیونٹی بھی، اور بڑی تکڑی ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی، لیکن امریکہ میں خاص طور پہ جو نارتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں، میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے، وہ بڑی پاورفل کمیونٹی ہے. لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے، جو بھی فرانس میں ہوا ہے، اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو، یو این کو، یورپین سٹیٹس کو، ان مغربی سٹیٹس کو، سب کو بتائیں، کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر، اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے، ہیٹ بڑھ گیا ان کے خلاف. عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. مسجدوں کے باہر اب بھی میں بھی دیکھا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں کیونکہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے.
لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیو بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں, لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں, یہ ایک ایسا ملک ہو. اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں, یہ وہ ملک بننا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو میں پھر سے کہتا ہوں سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے, ڈاکٹر بنے, آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پھر آپ نے اسپیشلائز کرنا, محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں, جس طرح کے کوالٹی کے میں نے ڈاکٹرز, پروفیشنلز, انٹرپرنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں, جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں, جو ان کی کوالٹی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے. وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں انصاف ڈاکٹرز کنونشن سے خطاب براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے. کہنا وزیر اعظم کا یہ ہے کہ پاکستان کورونا کے خلاف بڑی جنگ لڑ